अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान पारा नंबर 19 सूरत फुरकान की आयत नंबर 21 से लेकर ऑनवर्ड हम पूरा पारा देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे जब अंदर फुरकान आता है तो अल्लाह की बात समझ में आती है और ज़िंदगी का रुख बदलने लगता है। कुरान पाक इनलाइटन्स द हार्ट्स। कुरान ऐसे दिलों को रोशन करता है कि फिर हक और बातिल अलग दिखता है, शर और खैर का फ़र्क दिखता है, हलाल और हराम का फ़र्क दिखता है और गैर महसूस तरीके से ज़िंदगी रब चाही होने लगती है। तो ये देखते हैं कि सूरत फुरकान में क्या है। पहली 3 आयात अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का बयान जो हम पढ़ चुके हैं। आयत 4 से 34 मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात और इनका जवाब है, जो हिस्सा हम इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। आयत 35 से 44 रसूलों की कशमकश कौमों के साथ, यानी रसूलों की कौमों के साथ कशमकश। आयत 45 से 62 अल्लाह ताला की नेमतें और कुदरतें, और 63 से 76 कुरान का इंसान मतलूब। 77 मुशरिकीन मक्का के लिए आखिरी धमकी। और ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते हमें अल्लाह ताला बीच में गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं कि अपने अमल को देखो। अब चलते हैं आयात के साथ पारे की इब्तिदा से। आयत नंबर 21 से 22 मुशरिकीन मक्का के 2 एतराज़ात थे और वो एतराज़ात उनके एतराज़ बराए एतराज़ ही थे। कहते थे कि हम पे भी क्यों फरिश्ते नहीं उतरते और हमसे अल्लाह ताला बराह रास्त खिताब क्यों नहीं करता। ये तकब्बुर भरे जुमले होते हैं। हम में से कोई नहीं कहता कि यूके की क्वीन हमसे खुद आकर कुछ कहे तो हम मानेंगे। हम सब कानून में जकड़े होते हैं, लेकिन जब दिलों में तकब्बुर होता है और ला यरजून लिक़ा वाली कैफियत होती है कि अल्लाह से मुलाकात का यकीन नहीं होता, तो लोगों को दीन की बात सुन के इसी किस्म के एतराज़ सूझते हैं। आयत 23 से 24 काफिरों की नेकियों का इंजाम, और वो क्या होगा, फजअलनाहु हबाम मंसूरा। अल्लाह ताला उसको बिखरी हुई एक रेत बना देगा। हबा राख ऐश, जैसे 9/11 पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह झटपट में गिरा गई। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि गलत अकीदों के साथ कोई बड़ी बड़ी नेकियां कर ले और अल्लाह ताला उसको बाकी रखे। ऐसी है कि बगैर रजिस्ट्रेशन कराए घर बैठकर कोई कितने मर्जी पर्चे हल करता रहे, फायदा तो नहीं होगा। फिर आयत 25-26 क़यामत का दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा। ज़ाहिरी बात है, जब ना पढ़ा लिखा हो तो रिजल्ट का दिन तो बोझल ही होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस नहीं लेते। सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला बुलाता रहा, हिदायत के लिए किताबें भेजी, अंबिया कराम को भेजा, लेकिन जब अपनी बड़ाई का एहसास दिल में इतना बड़ा हो जाए कि अल्लाह की बात समझ ना आए तो फिर यही इंजाम होता है। फिर आए 27-29 बुरी दोस्ती का इंजाम। रसूल अपने दौर में आकर पैगाम देते रहे, लेकिन बुरी दोस्तियों के असर में आकर लोग रसूलों की बात को न मानते रहे। इसको इंशाल्लाह हम हिदायत में देखेंगे। फिर आए 30 से 31 अल्लाह के रसूल का शिकवा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कि आज सबसे बड़ा फितना ही शायद उम्मत मुस्लिमा में ये है कि हमने इस कुरान को छोड़ा हुआ है। तो उम्मीद थी सिफारिश की, लग शिकायत गई, कुछ इसी किस्म का अंदाज है। आयत 32 से 34 काफिरों का एक और एतराज़ कि सारा कुरान एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाजिल हो गया। लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा। अल्लाह ताला जवाब देते हैं कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक। ये तो ऐसी इतराज़ है, आज तेज़ बारिश क्यों है, आज बूंदाबांदी क्यों नहीं, अच्छा आज बूंदाबांदी क्यों है। देखिए ऐसे इतराज़ तो बच्चे करते हैं जब उनका दिल करता है ना खेलने को, खाना नहीं चाहते या सोना नहीं चाहते, तो इसी किस्म की बेकार बातें करते हैं ताकि फिर घर वाले उनको उनके हाल पे छोड़ दें। जब हिदायत की तलब नहीं होती तो लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। 35 से 40 माजी की इबरतनाक दास्तानें। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा किया। वलक़द आतैना मूसल किताब से लेके आगे हारून और उनके भाई, और इसी तरह से कौम नूह का तज़किरा किया, आद और समूद और अस्हाबुर रस का जिक्र किया और सब की बातें सुनाकर बता दिया
کہ یہ سارے تو تھے گزر گئے، اب تم اپنی فکر کرو. وہ کلن تبرنا تتبیرا، سب کو ہم نے ختم کر دیا، تتر بتر کر دیا. جو لفظ ہے اس میں دیکھیں اگر آپ آیت 41 سے 42، گستاخان رسول کا برا انجام. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنایا. پھر آگے سے کہہ لگاتے ہوں گے. یاد رکھیں سورہ فرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی صورت بھی ہے. توہین رسالت کے مرتکبین کو اس صورت کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آیت 43 سے 44، نفس کی پیروی بھی شرک ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، آج بھی ہر چیز میں من مانے کام کرنا، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تو یہ نفس کی پیروی نہیں تو اور کیا ہے. 45 سے 51، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. کیسے اتنا بڑا سورج اللہ تعالیٰ انسان کے فائدوں کے لیے مسخر کر دیتا ہے، کیسے سائے کھچتے ہیں، کیسے رات دن صبح و شام ہوائیں چلتی، بادل، پانی، بارش، کیا کیا دیکھیں گے اور کیا نہیں دیکھیں گے. لیکن لوگوں کو دکھتا ہی نہیں ہے رب. ارد گرد کی چیزیں دکھیں گی، چھوٹے چھوٹے جراثیم دکھ جاتے ہیں، اتنی بڑی ہستی نہیں دکھتی جو ہر طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے. اور پھر آیت 52، جہاد بالقرآن وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن کے بعد یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد زندگی میں ایک جد و جہد ہوتی ہے، ہلچل مچتی ہے، اور انسان پھر اس پیغام کو عام کرنے کی دھن میں جہاں تک جا سکتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. آیت 53 سے 55، اللہ تعالیٰ کی کچھ اور نعمتیں ہیں جس میں 2 دریاؤں کا پانی ملنا، ایک میٹھا اور ایک نمکین، دونوں کے بیچ میں برزخ، رکاوٹ. پھر پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا گیا اور اس کے نسب اور سسرال بھی بنا دیے. اس کے باوجود بھی لوگوں کو رب نہیں نظر آتا اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. تو بات یہ کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر تو اللہ کے خلاف ہی مددگار ہے، یعنی اس کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف لے جانے والی ہو. آیت 56 سے 60، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، کیا بڑی شان تھی اس نبی کی، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں اور وہ بالکل بے نیاز ہیں ہر فائدے سے. ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اگر تم نے مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے تو عمل کر لو ان باتوں پہ اور میرے لیے اچھے صدقہ جاریہ بن جاؤ. یہ عظمت ہوتی تھی انبیاء کرام کی اور انہوں نے اسی کے مطابق زندگیاں بسر کر دی. آیت 61 سے 62، اللہ کی نشانیوں پہ غور تذکر و تشکر کا ذریعہ ہیں، یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرے گا اتنا نصیحت لے گا، تذکر ہوگا، اس پہ غور ہوگا اور اس کے بدلے میں شکر پیدا ہوگا. اور یہی شکر پھر انسان کا عبادت میں ڈھلتا ہے. شکر اور عبادت ہی اصل میں سارا وقت آپ کو اپنے ارد گرد دکھتے رہتے ہیں، اور اگر یہ آ جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایذکر و اراد شکورا، اس کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت 63 سے 67، اللہ کے محبوب بندوں کے 5 اوصاف. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیسے عاجزیوں کے ساتھ یہ بندے اللہ کے بندوں کے بیچ میں پھرتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ بحثوں میں نہیں پڑتے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اور پھر دعا زبان پہ یہ ہوتی ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. آیت 68 سے لے کے 71، 68 to 71، بڑے بڑے گناہ اور ان سے توبہ کے ثمرات، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے مایوس نہیں ہے. آج توبہ کر لیجئے، اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا. اور بڑے گناہوں میں لا یدون مع اللہ الہا آخر، یعنی شرک سے بات شروع ہوتی ہے، قتل جو کہ حرام تھا، اسی طرح زنا، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن کی بات ہے، ان سب کے مرتکبین کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ان کی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور جو یہ کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. پھر آگے آیت 72 سے 74 میں عباد الرحمن کی 4 مزید صفات ہیں. جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور اگر کبھی ان کو ایسی محفلوں کے پاس سے گزرنا بھی پڑے تو اس کا حصہ نہیں بنتے بلکہ مرو کی راما.
اور جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں سے اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، یعنی ان کو سمجھ آتی ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ازواج کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور آگے پھر ان کا خوبصورت انجام ہے، آیت 75-76، اللہ کے محبوب بندوں کا حسین انجام، اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ آخری آیت سورت کی 77، مشرکین مکہ کے لیے دھمکی۔ نہیں مانگتے رب سے، تمہیں غیروں سے مانگنا ہے، تمہیں بتوں سے مانگنا ہے، تمہیں بزرگوں سے مانگنا ہے، تو جاؤ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، رب کو تمہاری پھر کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس سے نہیں مانگتے۔ دنیا والوں سے مانگیے تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی داتا وہی ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، چونکہ تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب تمہیں چپکنے والا عذاب لگے گا۔ تو بڑی اسٹرانگ صورت ہے۔ اب اس میں سے چند چیدہ آیات کو ایک نمبر نوٹ کیجئے گا جس میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی ہدایات ہیں۔ پہلے تو آیت 30، ترک قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کیا چھوڑنا تھا؟ عمل میں نہیں تھا، صرف برکت کے لیے تھا، جنوں بتوں کو بگانے کے لیے تھا، پکڑا تو قرآن خوانی کے لیے پکڑا تو ایصال ثواب کے لیے پکڑا، اس قرآن کو پکڑا تو جن بھوت بگانے تھے نئے گھر میں برکت کے لیے پکڑا، قول و اقرار کی قسم کھانے کے لیے پکڑا، اور اس کو نہیں پکڑ سکے تو وہ اس کو ہدایت کے لیے نہ پکڑ سکے۔ بیٹیوں کی شادیوں میں سروں کے اوپر سے رکھا تاکہ چلو کچھ برکت ہو جائے، ساری شادی اپنی مرضی سے کر لی، اور اس کے بعد کہا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کے ساتھ ان کو قرآن کے سائے میں ڈال دو۔ آج آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ زیادہ برا معاملہ کیا یا غیر مسلموں نے کیا؟ وہ تو ایک بار جلاتے ہیں نا، ہم تو اس کے احکامات کو قدموں تلے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، کہیں قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ ساری گواہیاں نہ جمع ہو جائیں کہ یہ قانون پہ راضی غیروں کے، محبت کے، عقیدت کے دعوے قرآن کے تھے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کون نہیں پڑھتا، کس عرس میں میری دھوپ نہیں، اور کہاں نہیں پڑھتے۔ صدر پاکستان کے خطاب سے پہلے بھی ہے، وزیر کے خطاب سے پہلے بھی ہے، قرآن کے مختلف مضامین کو بھی دکھاتے بتاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے لوگ، اور یہ سب چیزیں ہی تو مطلوب تھی، اور انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو نقصان کیا ہوا یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کو پکڑ کے چھوڑے میں، اسی لیے اللہ نے پھر وہ اپنا قانون ہم پہ لاگو کر دیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو ہر حال میں تھامنے کی، پکڑنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کبھی اس کتاب کا مذاق نہ کروائیں، ہم کبھی اس پہ شرمندہ نہ ہوں، اور ہم دوسروں کو اس کتاب کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ پھر اگلی آیت دیکھیے گا 43، خواہش نفس کی پیروی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ہر کام وہ کرنا جو من چاہے، نفس کی پوجا، کھانا اس کی مرضی کا، پینا اس کی مرضی کا، پہننا اوڑھنا اس کی مرضی کا۔ تو آپ دیکھ لیجیے آج وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنے نفس کے پجاری تو نہیں ہو گئے؟ زندگی کا سٹائل یعنی لائف سٹائل جو ہے جینے کا، وہ اصل میں خود پسندی کا ہے۔ ہر ایک اپنے آپ پہ ہی راضی ہے، اور اس کا بچپن سے ہی درس دیا جاتا ہے بچوں کو۔ چھوٹے بچے سے پوچھا جاتا ہے تمہاری کیا مرضی، تم کیا پہنو گے، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، اور ساری زندگی مرضیاں منواتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر نہ ان کو ماں کی پسند کی لڑکی پسند آئی، نہ باپ کی عزت کا کوئی خیال آیا۔ ایسے معاشرے میں کیا کیجئے؟ تو آیت 53 کی انسٹرکشن ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد بالقرآن کرنا پڑے گا۔ کڑوے میٹھے حالات کے بیچ میں آپ کو مجھے دیکھنا ہوگا۔ یہ آیت 52 نوٹ کیجئے گا، اس سے پیچھے کی آیت ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور حالات چاہے کڑوے ہوں میٹھے ہوں، جیسے دو سمندروں کی بات ہو رہی ہے نا، ھذا عذب فرات وھذا ملح نجاج،
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی زندگی میں ہر طرح کے حالات ہوں گے لیکن آپ نے اس کتاب سے تعلق نہیں کمزور ہونے دینا. اس کو پیچھے ڈال کر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت نہیں لے لینی، وہ نعمت نہیں ہوگی، وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. پھر آیت 63 سے 67 عباد الرحمن کی 5 صفات. شروع میں بھی بات ہوئی تھی، یہاں بھی ہے کہ انسانوں کی خوبیوں کے لیے قرآن پاک کے جو 3 پیکیجز ہیں. سب سے منیمم پیکیج سورۃ معارج میں، یہ مسلم ہونے کے درجے ہیں. اس کے بعد قد افلح المومنون میں ایمان والوں کی بات ہے. اب یہاں دا بیسٹ پیکیج، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیلکس پیک، ایکسٹراڈنری پیک، فرسٹ کلاس پیک، وہ عباد الرحمن کا. یہ ہے دی بیسٹ لیول اینی ون کین اچیو. اور یہ شخصیت جو سامنے آتی ہے نا، اس کو پڑھنے کے بعد تو واقعی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ایسا بنا. چال میں عاجزی، بات میں ٹھکا چھپا پن، راتیں سجدوں اور قیام میں، دعائیں زبان پہ جہنم سے بچنے کی، اور خرچ کرنے میں نہ اسراف ہے نہ تنگی، بیچ بیچ کی راہ کے اعتدال کے لوگ. اللہ ہماری ایسی بیلنس پرسنالٹیز بنا دیں. اور اگر ابھی تک نہیں کیا تھا، پچھلے گناہ یاد آ جائیں تو پھر اگلی آیت لے لیجیے، آیت 70، عظمت توبہ. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. کیسے فائلز ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی، ریپلیس ہو جاتی ہیں. پچھلی زندگی کی چیزوں کو انڈو کیجئے توبہ کے کلک سے. اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں خیر اور عافیت کے کام آپ لوگوں سے لے گا. جس کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا وہ تو 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا، ذرا سی 1 لمحے کی دیری نہیں کرے گا اس بات میں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، سوچ لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی باتیں اور یہ اور وہ کرا کے وہ کبھی بھی ہدایت کو ڈیلے نہیں کرتا. کیونکہ گائیڈنس ڈیلیڈ، گائیڈنس ڈینائڈ. ایک وقت ہوتا ہے، بس جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آگے 72-74 میں عباد الرحمن کی مزید 5 صفات دیتے ہیں. جھوٹ کے گواہ نہیں ہے. ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ ہے، جھوٹا سٹیٹس، جھوٹی محبتیں، جھوٹی خوشیاں، اللہ کی نافرمانی کے کام، وہ نہیں کھڑے ہوتے وہاں. ایسے ہی رات جاتے، کسی کی تعریفیں نہیں کر آتے اور کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے آتے. جھوٹ کا گواہ نہیں بننا. دیکھیے تو ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا. یہاں اصل میں جھوٹے لائف سٹائل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کا لائف سٹائل جھوٹا نہیں ہوتا. پلے 1 پیسہ نہیں اور اپنے نام کی تختی لگائی ہوئی ہے گھر کے باہر، کرائے کی اور قرضوں کے اندر لی ہوئی گاڑیاں، ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں میں، اور اوپر سے لیبل ہے بڑی امیری اور دولت کا. یہ نہیں صحیح. ویسا مروا باللغو مروا کراما، عزت سے گزر جاتا ہے. یہ نہیں پتہ کیا چلا کہ غلط محفلوں میں بیٹھنا جہاں زور اور گناہ کی چیزیں ہوں یہ بے عزتی کرانے کے لائق ہے. ان کو پتہ تھا کہ اٹ ڈزنٹ سوٹس اس، ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں وہاں کھانا کھانے کے نام پہ چلے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھانا کبھی نہ کھایا کبھی؟ نہیں ان کی خوشی، یہ ان کی خوشی پوری کرنے کا وقت ہے جو اللہ کو خوش نہیں کر رہے. نہیں یہ ناراض ہو جائیں گے نا پھر تو. کیا اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے آج بھی ہم چھوٹے کوسلوں کے ساتھ ایسی دعوتوں میں جا کے کھانے کھا ہی آتے ہیں. وہ چاہے مہندی کی ہو، وہ اپٹن کی ہو، وہ ناچ گانے کے، وہاں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، وہاں کان بڑی آواز نہیں آ رہی، وہاں شیطان ناچ کود رہا ہے. جو مرضی کر لیجئے، حرام حلال کا فرق مٹا، ہمیں روٹی چاہیے. اور نام یہ ہے کہ اگلا خوش نہیں. پھر جانے لگے تو پھر انہوں نے آنے نہیں دیا. پھر ہم چپکے سے بیٹھ گئے، پھر ہم پیچھے بیٹھ گئے، ہم کونے میں بیٹھ گئے. شرم آنی چاہیے ہمیں. اپنی بےزتی کرانے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے کہیں ایسی جگہوں پہ؟ دنیا کی کوئی جگہ سوچیے کہ جہاں کوئی لٹیرے اور کہیں زانی شراب بھی بیٹھے ہوں، کچرے کا ڈھیر ہو، کوئی وہاں بیٹھتا ہے؟ ایک صاحب فراست بندے کو گھن نہیں آئے گی گندگی کے پاس بیٹھ کر؟ لیکن ہمیں گندگی آتی نہیں نا، محسوس ہی نہیں ہوتی، بو نہیں آتی. ہماری بو مر گئی، ہماری نظروں پہ پردے بڑھ گئے. سب جو کرتے ہیں لائیو مجرے ہوں مسلمانوں کی شادیوں پہ، اور آپ وہاں بیٹھ جائیں تو عباد الرحمن بنیں گے؟ نہیں. لغو باللغو مروا کرام، لغو تو ان کی زندگی میں چھو نہیں پاتا.
اور پھر جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں، ان کو اللہ کا خوف دلا جائے، تو وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، عربی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آیتیں نہ سمجھ آئیں، جب ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ پھر وہ جنت کی آیتیں تو بھی آپ رو رہے ہیں، اور جہنم کی آیتیں تو بھی رو رہے ہیں، جہنم کی آیتوں پہ کہہ لگ رہے ہیں، جنت کی آیتوں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج ہم قرآن کی آیتوں سے اندھے بہرے ہو کے تو نہیں گزر جاتے؟ یہ سوال کرنا خود سے۔ اور پھر ان بندوں کی خوبصورت بات کہ صرف اپنے آپ کو نہیں سنوارتے، بلکہ اپنے گھرانوں کی، اپنی نسلوں کی فکر ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، زوج ہوتا ہے اسپاؤس کے معنوں میں، پیئر نہیں ہے، اسپاؤس ہے۔ وذریاتنا، اولادنا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اولاد بھی لفظ عربی کا ہی ہے۔ دیکھیے، اولاد ہوتی ہے فرسٹ ہینڈ اولاد جو آپ کے سامنے موجود ہے، ذریت ہوتی ہے پروجینی، لینیج، آپ کا ورثہ، آپ کی نسلیں، یعنی یہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے صدقہ جاریہ کو ہماری نسلوں کی نسلوں میں ڈال دے۔ اور قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے کہ یہ اتنی نیکیاں کریں کہ ان کو نیکیاں کرتے دیکھ کر ہماری آنکھیں گیلی ہو جائیں۔ چیز گیلی ہو نا تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور نمازیں پڑھتا دیکھیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں بھی امام بنا متقیوں کا۔ اس کے لیے آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ ظاہر متقی بنیں گے نا۔ دیکھیے، جو سی اے ہوتا ہے نا کسی ادارے کا، وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے۔ اب جس ادارے کے سارے لوگ ماسٹرز ہیں، تو وہاں کے سی اے بننے میں، وہاں کے پروجیکٹ مینیجر بننے میں، وہاں کے ڈائریکٹر بننے میں، پھر آپ کو ماسٹر سے تو اوپر ہی کچھ کرنا ہے، تبھی تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر لیڈر میں خوبیاں نہ ہو تو وہ ماسٹرز کیے ہوئے لوگ اس کو ایک دن میں نہ رکھیں، وہاں برداشت نہ کریں۔ تو وجعلنا للمتقین اماما کی دعائیں قبول کرائیے، خود کو تقویٰ کے درجوں میں اور آگے لے کر۔ کتنے سال سے آپ ایک ہی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کا تقویٰ کیوں نہیں گرو کر رہا؟ چیک کرائیے کس کی گروتھ کی رکھی ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ وہ جو ہر سال قرآن کے ساتھ ایک نیا تعلق جوڑتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سورۃ شعراء آ رہی ہے، شاعر کی جمع شعراء۔ عربوں کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاعروں کے ساتھ جن ہوتے ہیں، تو جو اللہ کے نبی وحی کا پیغام لاتے تو کہتے نعوذ باللہ آپ کو کچھ جنات آ کر سکھاتے ہیں۔ آخر میں سورت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی جن نہیں آتا، یہاں جبرائیل آتے ہیں۔ اور پھر شاعروں کا فرق بھی بیان کیا گیا اس سورت میں۔ اوورال دیکھیے تو اس سورت کے مضامین پہلی 9 آیتوں میں مشرکین مکہ پر اتمام میں حجت کا بیان ہے، یعنی دیکھو اب انف از انف، اللہ نے تمہارے لیے جو بات کرنی تھی کر دی، اب نہیں مانو گے تو پھر اپنے انجام کے خود تم ذمہ دار ہو۔ آیت 10 سے 191، لانگ پارٹ اور چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس کی گھبراہٹ بڑی ہوتی ہے سن کر، لیکن گزر جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ مجرم قوموں کی داستانیں اور مشرکین مکہ کے لیے عبرت کے سامان، وہ قومیں جن کا تذکرہ مکہ والوں نے اور عربوں نے آتے جاتے رستوں میں دیکھنے کی وجہ سے سنا ہوا تھا، قوم عاد، سمود اور اسی طرح سے باقی، ان کی قصے اور کہانیاں سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنے رسول کو نہ مانا تو جو ان کو بھی نیست و نابود کیا گیا۔ اگر تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ پھر 192 سے 227 عظمت قرآن کا بیان ہے سورت کے انت تک۔ اب کلوز سرکٹ دیکھتے ہیں، پہلی 4 آیتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کی تڑپ کا بیان ہے۔ اتنا پیار تھا آپ کو لوگوں سے کہ لوگوں کو آگ کی طرف جاتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ایک ایسی نشانی اتارے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ زبردستی منواتا نہیں ہے۔ جس کو ماننا ہے اس کو ہدایت سمجھ کے مانے، معجزوں کے چکر میں پڑھ کے مان بھی گئے تو وہ کیا ماننا ہوا۔ آیت 5 to 9، مشرکین پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ وَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی مانگ رہے تو ایک دن آ بھی جانا ان کے اوپر۔ پھر آیت 10 سے 17، حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ نِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قوم کو ظالم قوم کہا گیا۔ کون ہے وہ قوم؟ فرعون کی قوم۔ اور کیا کہو ان کو جا کے، الا یتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ سیدھی سادی بات، اسٹریٹ فارورڈ میسج، ہم تو آپ کے علاقوں میں پڑے رہے۔ آیت 18 سے 22، فرعون کا تانا اور موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت جواب ہے۔ تانے تو اس نے یہی دیے نا، وَلَهُمْ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر گئے تو فرعون کیا چھچور پنا کرنے لگا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا ہم نے تجھے ایک بچے سے لے کر نہیں پالا تھا؟
تو ہماری ٹکڑوں پہ پلا، تجھے ہم نے دودھ پلایا، تجھے روٹیاں کھلائیں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تمہارے اندر ایک لمبی عمر رہا. اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ سن کر گھبرا جاتے، نہیں گھبرائے، کانفیڈنس تھا، کیونکہ دل میں کچھ میل نہیں تھا، دال میں کوئی کالا نہیں تھا. ہاں وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کیا تھا بھائی، لیکن میں نے اس وقت کیا تھا جب تو یہ تھا اور وہ تھا. کیا پتا چلا کہ وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ تو وہ کام کر گیا جو کرنے والا تھا، تو ہے ہی نہ شکرا، نعوذ باللہ. موسیٰ کہتے قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے کیا تھا یہ کام بٹ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، یعنی قتل خطا تھا، میں نے کوئی جان کے تھوڑی قتل کیا اس بندے کو. آیت 23 سے 33، حقیقی رب کون ہے اس کو پہچانو. قال رب السماوات والارض، فرعون نہیں ہے رب، حقیقی رب تو آسمان و زمین کا ہے جو اس کے بیچ میں، اگر تمہیں یقین ہے. 34 سے 48، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ. کیسے دل کی دنیا بدلتی دکھتی ہے اس مقابلے کے بعد کہ جب حق سمجھ آ جاتا ہے تو انسان پھر باطل کے پاس ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ ٹکنا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا. اور موسیٰ کے فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے دل کی دنیا بدلی. پہلے تو مقابلے ہو رہے ہیں، پھر دل بدل گیا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کسی سے نہیں ڈرتا. قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، ربی موسیٰ و ہارون، یعنی فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب تو عالمین کا. فرعون کو تو غصہ نہ آ گیا تو دھمکیاں دی، تو جواب میں آیت 49 سے 51، جادوگروں کی استقامت. اللہ یہ عطا کر دے ہمیں. دھمکیاں، ڈراوے، تھریٹس، لیکن جواب کے قالوا لا ضیر، ڈونٹ وری، نو پرابلم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو اس بات کا طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم پہلے ہی مومن ہو گئے، یعنی قبطیوں میں سے ایمان لانے والوں میں ہم نے پہل کی، ہم نے وقت کے رواج کا انتظار نہیں کیا، فرعون کی طرف سے کوئی لا پاس ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ یہ ہو تو پھر کام کرے. جن کو کام کرنا ہوتا ہے وہ نکل پڑتے ہیں. اور آیت 52 سے 60، فرعون کا تعاقب. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِي بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پہلے ہی بتا دیا کہ دشمن پیچھے آئے گا، لیکن موسیٰ دیکھے چل پڑے. ہم ہوتے کہا ہے دشمن آ جائے گا، نہیں ہم نہیں نکلتے. پہلے ہی کہہ دیا بھائی دیکھو تمہارا پیچھا کرنا ہے دشمنوں نے، ذرا ہوش رکھنا. دیکھیے جرت سے جیئیں، یہ کیا بزدلی کا جینا ہے، ہر وقت ڈر ڈر کے دبک دبک کے گھر میں انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے. پھر اب دیکھیں 61 68، اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال. دشمن پیچھے، دریا آگے، راستہ ہے کوئی نہیں، لیکن جب اللہ پہ نظریں ہوتی ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا. یہ ہے لیڈرز کا کانفیڈنس. اور پھر باقی فالورز تو چل ہی پڑتے ہیں، جو آپ کریں گے انہوں نے کرنا ہی ہے. تو جرت کے ساتھ جیا کریں، جرت کے ساتھ اللہ کے کام کریں. تھنک بگ، لک اپ، بڑی بات دیکھیں، اونچی چیز سوچیں، نگاہ بلند کریں، سخن دل نواز کریں، جہاں پرسوز کریں. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پھر اللہ دیکھیے آپ کو کتنا پیارا لیڈر بناتا ہے. آج لیڈروں کے حوصلے نہیں ہیں تو فالورز بیچاروں کا کیا قصور. آیت 69 سے 77، بت پرستوں سے ابراہیم علیہ السلام کے چند سوال. جی حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو کچھ کہتے ہو، کچھ پکارتے ہو. او ینفعونکم او یضرون، تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان سے بچاتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں. جواب ایک ہی ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا. دیکھیے دھان کے پان، قوموں کا مزاج نہیں بدلتا چاہے حالات کچھ بھی ہوں. پھر آیت 78 سے 82، ذکر معرفت ربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ادب کالا نسخہ ہے. یہ آیتیں کیسے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، راہ بھی وہی دکھائے گا، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے، پلاتا بھی اور کھلاتا بھی ہے.
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی میں اپنے کسی جرم میں کسی گناہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر وہ زندہ کرے گا، اور اسی سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اتنی پیاری دعائیں کر کے اب آیت 83 89 میں ایمان افروز دعائیں ہیں۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ نعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ دل نہیں چاہتا بیچ میں روکنے کو ان دعاؤں کو، آمین تو کہہ دیجئے۔ اللہ ہمیں یہ ساری دعائیں لگا دے۔ آیت 90 سے 104، جہنم میں گمراہوں کی آہوزاریاں، وہاں روئیں گے تڑپیں گے۔ وقیل لہم این ما کنتم تعبدون اور فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، وہاں کیسے روئیں گے دھوئیں گے، نہ کوئی دوست نہ حمیم نہ شفیع، بس مجرم جمع کرتی ہے کہ اس سب جگہ پہ کتنی تکلیف کا وہ وقت ہوگا ان کے لیے۔ پھر آیت 105 سے 110، حضرت نوح کی باللوث دعوت، کذبت قوم نوح المرسلین۔ آیت 111 سے 122، قوم کا اعتراض اور حضرت نوح کا جواب۔ اعتراض کیا تھے؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیری پیروی کریں، یعنی اتنے بڑے لوگ لیڈرز کھاتے پیتے لوگ، اور تیری پیروی کرنے والے تو رذیل ہیں، نعوذ باللہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے تانے دیتے ہیں لوگ اللہ کے نبیوں کو بھی، اور اعتراض پہ اعتراض، لیکن حضرت نوح کے جواب اتنے پیارے ہیں، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا پتا اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے ہیں گھر جا کے، میں تو سکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں، اب بعد میں وہ عمل کرے نہ کرے، اب میں ان کے پیچھے تو نہیں لگوں گا۔ اسی طرح بعض لوگ آ کر تانے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ فلاں قرآن پڑھتی ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہے، وہ رات شادی میں یہ تھا، اور ان کے کہا بھائی آپ کو کیا لگے اور مجھے کیا لگے، کیونکہ وما علینا الا البلاغ۔ تو یاد رکھیے استاد کا کام کنسوئی لینا نہیں ہوتا، مت بتائے کوئی کسی کی بری بات، دعا کر دیا کرے کہ قرآن پڑھ کر بھی ان کو ہدایت آ جائے تو بڑی بات ہے، اور ان کو آئی ان کے بچوں کو بھی آ جائے، اور ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور حقیقت ہے کہ کچھ لوگ باتیں سنواتے ہیں تو صبر کر کے پھر سن لیجئے، کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ آیت 136 سے 140، قوم ہود کی ہٹ دھرمیاں، ہر قوم نے ہٹ دھرمی دکھائی تو اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ کذبت عاد المرسلین، ہر نبی وقت کا کہہ لیجئے کہ بہترین انسان ہوتا تھا، لیکن لوگ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کوئی چندہ لینے آ گیا۔ آیت 141 سے 152، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہے اور آلموسٹ رسپانس بھی ایک ہی جیسا۔ آیت 135 سے 159، حضرت صالح کی قوم کا تکبر، جب اندر بڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے آپ کی باتیں۔ پھر آیت 160 سے 166، حضرت لوط کی قوم اور ان کی دعوت، کذبت قوم لوط المرسلین۔ دیکھیے ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا قوم نے، اللہ یہاں جمع میں کہہ رہے ہیں قوم لوط نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے ساروں کو جھٹلایا، کیوں کہ جس نے ایک کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دیا۔ پھر 167 سے 175، قوم لوط کی جہالت، ایسی جہالت جو کبھی کسی نے کی نہ ہو، اور ایسے غلط کام کر کے خوشیاں منانے والے، اور اللہ نے پھر ان کا برا انجام بھی دکھا دیا۔ آیت 176 سے 184، حضرت شعیب کی دعوت، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ پھر آیت 185 سے 191، جنگل والوں کی رعونت، ایک اور قوم ہے، بعض کہتے ہیں انہی قوموں میں سے کسی کا نام تھا لیکن تھے کوئی، یوم الذلہ بھی کی بات ہے ایک نام، یعنی مختلف دور میں مختلف لوگ اس طرح کے کام کرتے کراتے رہے۔ 192 سے 195، قرآن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ کوئی ایسے ہی فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی تعریف اگر آپ کہیں ڈکشنری میں دیکھیں یا آپ کو علوم القرآن میں دکھائی جائے تو سورت شورا کی یہ آیتیں ساری کی ساری اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں کہ قرآن کیا ہے جس کو اللہ نے نازل کیا،
اور پورا اس کا کہہ لیجئے کہ سلسلہ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں تک یہ 5 آیتیں قرآن پاک کا تعارف ہے۔ پھر آیت 196 سے 97، سابقہ آسمانی کتابیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پوچھ لو، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ یہ قرآن اگر دل کو تعصب سے خالی کر کے دکھا جائے تو یہ بالکل وہی قرآن ہے جس کے بارے میں پچھلی کتابوں میں ذکر تھا۔ آیت 198 سے 209، قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام، اور 210 سے 212، قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جیسا کہ وہ سوچتے تھے۔ 213 سے 220، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات تھیں کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ۔ آیت 221 223 تک کاہنوں کا کردار، اور 224 سے 226 شاعروں کا کردار، اور آخری آیت میں 227 اچھے شاعروں کا کردار۔ یعنی شاعری بری چیز نہیں ہے، یہ تو بڑا لطیف کلام ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ لوگ بات صحیح کرے۔ تو اچھی بات کہنا اچھی نثر ہے تو اچھی شاعری اچھی ہوتی ہے، اور اس طرح اپوزٹ بھی ہے۔ تو یہ تین چند آیتیں، اب اس میں سے نوٹ کیجئے گا کچھ ہدایتیں۔ آیت 78 سے 82، صفات رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا وہ سارا جمع کیجئے۔ پیدا بھی کرتا ہے، راہ بھی دکھاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب بیمار ہو جائیں ہم اپنے کسی گناہ کی بدولت تو اللہ شفا دیتا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور گناہوں کو معاف کرنا اس نے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کہیے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ کرنا، ہمارے بھی گناہ معاف کر دینا۔ آیت 128 سے 131، ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت، اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر یادگار یعنی عمارتیں تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا پتہ چلا؟ جی، یادگاریں نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ ملک جہاں ہاسپٹلز نہ ہوں، جہاں غریبوں کے گھر نہ ہوں، کچی بستیوں میں لوگ رہیں، وہاں بڑی بڑی یادگاریں بنائیں اور صرف برج بنا کر اپنے اپنے نام اس پہ لکھا دیجئے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 214 سے 215، رشتہ داروں اور اہل ایمان کے بارے میں ہدایات، اور یاد رکھیں یہ بالکل ابتدائی وحی میں سے آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی نے پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی تھی۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو کسی نہ کسی اچھے طریقے سے ضرور دعوت دینی چاہیے کہ وہ دین کی بات سنیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر رہیں۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورت نمل شروع ہوتی ہے جس کا کچھ حصہ اس سورت میں، باقی اگلے پارے میں۔ اگر ہم اس کا دیکھیں تو شروع کی آیات، پہلی 6 آیتیں ایمان بالآخرہ ہے۔ آیت 7 سے 14 حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت ہے۔ 15 سے 44 حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، اور 45 سے 53 قوم سمود کی بدبختی، اور 54 سے 58 قوم لوط کی خباثت۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کے قصے بار بار آتے ہیں اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح سے 59 سے 66 اللہ تعالیٰ کی عالی شان قدرتیں، 67 سے 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، اور 83 سے 90 ایمان بالآخرہ، اور آیت 91 سے 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ہدایات ربانی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک برڈ آئی ویو۔ اب کلوز سرکٹ میں آیتوں کو دیکھتے جائیے۔ پہلی 6 آیات 1 to 6 ایمان بالآخرہ کی اہمیت ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے پارے آگے بڑھتے جائیں گے ایمان بالآخرہ کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ آیت 7 سے 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، کیسے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت 15 سے 19
حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل کہ پرندوں کی بولیاں تک جان لیتے تھے، جنات تک ان کے لیے تابع تھے۔ آیت 20 سے 28 خود کے ذریعے قوم سبا کا تعارف، یعنی اللہ پرندوں سے بھی اپنے کام لے لیتا ہے، ہم نہ کریں بے شک ہماری مرضی ہے۔ آیت 29 سے 33 ملکہ سبا کی مشاورت، یعنی مشورے کی اہمیت کہ ایک عورت مشورے کر کے اپنے کام لے رہی تھی، اللہ نے اس کو بعد میں ہدایت بھی دی۔ 34 سے 35 ملکہ سبا کا حکیمانہ قول، اور 36 سے 37 حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا داری سے نفرت، یعنی تحفے تحائف سب واپس کر دیے۔ 38 سے 41 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام، اور 42 سے 44 ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ 45 سے 47 قوم سمود کی بدبختی۔ 48 سے 53 قوم سمود کی سازش اور ان کا انجام، اور پھر آخر میں قوم لوط کی خباثت اور اس کا انجام 54 سے 58، اور پھر 59 آخری آیت جو پارے کی، اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا معبودان باطل۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قوموں کے تذکروں کے بعد اپنی تعریفیں فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تھا پارہ نمبر 19۔ چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے سورۃ نمل میں سے جس میں ہدایات ہے۔ آیت 19 حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، آپ میں اس کو دن رات پڑھیں تو تھوڑا، اتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کر سکے تو اس دعا کو یاد کیجئے، اور جاتے جاتے آج کی حدیث لے لیجئے۔ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان دونوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔